जनवरी تا जून 2026 के दौरान वाक़यात पे मबनी इस रिपोर्ट में 1015 बच्चों के जिनसी इस्तेसाल, 558 अगवा, 101 गुमशुदगी और 35 कम उम्र शादियों के केसेस रजिस्टर किए गए हैं। लाहौर में एक वारदात हुई है। एक माजूर बच्ची को ASI टाइप कोई भेड़िया उसको उठा के थाने में ले जाता है, उसके साथ ज्यादती करता है। बच्ची माजूर है, ज़हन में रखें। पूरा थाना हंसता है। बेशुमार लोग मुअत्तल हो गए। इनको मुअत्तल करते हुए भी शायद शर्म नहीं आती। इनको इबरत का निशान बनाए, मुअत्तल ना करें। एक और खुशखबरी पाकिस्तानियों के लिए, जारी माली साल के पहले माह तजारती खसारे में 25.17% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस मुल्क में निजाम था ही कोई नहीं, मैंने जब से होश संभाला है। और ये वो मुल्क है, फैज अहमद फैज भी जेल में, अहमद फराज भी जेल में, हबीब जालिब भी जेल में, उस्ताद दामन पंजाबी का एक दरवेश शायर था, वो भी जेल में। ये सारे गद्दार हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इस पाकिस्तान को भी शैतान सिफत लोगों से महफूज रखे। एक से एक भयानक, गंदी और गलीज खबर। अब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की ताज़ा तरीन अचीवमेंट सुन लें आप, कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली एक तंजीम ने बच्चों के साथ ज़्यादती और दीगर जराइम के हौलनाक आदाद शुमार जारी किए हैं, जिनमें माशाल्लाह पंजाब सरे फहरिस्त है। इसकी एक वजह बहरहाल इसकी आबादी भी है। अच्छा, जनवरी ता जून 2026 के दौरान वाक़यात पे मबनी इस रिपोर्ट में 1015 बच्चों के जिनसी इस्तेसाल, 558 अगवा, 101 गुमशुदगी और 35 कम उम्र शादियों के केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि 98 ऐसे वाकयात भी रिकॉर्ड हुए हैं जिनमें जिनसी ज्यादती के बाद पोर्नो मूवीज बनाई गई। और लाहौर में एक वारदात हुई है। एक माजूर बच्ची को ASI टाइप कोई भेड़िया उसको उठा के थाने में ले जाता है, उसके साथ ज्यादती करता है। बच्ची माजूर है, ज़हन में रखें। पूरा थाना हंसता है। बेशुमार लोग मुअत्तल हो गए। इनको मुअत्तल करते हुए भी शायद शर्म नहीं आती। इनको इबरत का निशान बनाए, मुअत्तल ना करें। और अब अच्छा, बाप तकरीबन नीम पागल हो गया, उसको हार्ट अटैक हो गया, पता नहीं वो जिंदा है या। ये पूरे गैंगस्टर्स इस बदकारी पे, बदफेली पे, ज्यादती पे हंसते रहे। बेशुमार दर्जनों के हिसाब से बंदे वहां मुअत्तल हुए हैं। मुअत्तल होना काफी नहीं है। अच्छा, मैं एक और चीज सोच रहा हूं कि जो बदकार पकड़ा गया है, जो नाहंजार पकड़ा गया है, तो सारे न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट हुआ है, चैनल्स पे डिस्कस हुआ है। मैं ये सोचता हूं कि वो दरख्त पे तो होगा नहीं होगा, उसकी को माँ भी होनी है, उसकी को बहन भी मुमकिन है, बेटियां भी हों। वो लानती, वो मरदूद घर कैसे जाएगा? एक माजूर और मजबूर गरीब बच्ची के साथ ज्यादती करना, वो बिल्कुल सरेआम, वो वारदात आ गई है, हर अखबार में रिपोर्ट हुई है, हर जगह डिस्कस हो रहा है। और मैं मसलसल सोच रहा हूं कि उस लानती की कोई ना कोई माँ तो होगी। वो दरख्त पे तो होगा नहीं होगा, उसे किसी और जिन्स ने तो जन्म नहीं दिया होगा, माँ तो होगी। शायद बहनें भी हों, शायद बेटियां भी हों, बीवी भी हो। वो घर कैसे जाएगा? और जब घर जाएगा, अगर उसकी कोई माँ है या उसकी कोई बहन है, कोई बेटी है, बीवी है,
اس مکروہ کو دیکھ کے ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ اور اب وہ جس محلے میں رہ رہی ہوگی اس کی فیملی، اس کے ارد گرد کے لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا؟ لیکن میں قسماً کہتا ہوں مجھے حیوانی معاشرہ لگتا ہے. میں مدتوں سے ایک بات کر رہا ہوں کہ یہاں یہ درندے ہیں جو نیچے ہے نا، یہ عوام عمومی کا کوئی ایسائی وغیرہ کیا ہونا ہے اس میں، وہ ان کی چونچیں ہوتی ہیں اتنی، وہ ایک دوسرے کی اتنی اتنی بوٹیاں اتارتے ہیں جو اوپر بیٹھے ہیں، جن کا آگا پیچھا ہی کوئی نہیں. یہاں ہمارے جوہلا کہتے ہیں یہ 2 خاندان 4 خاندان ہو، ان میں سے وہ ایک آدھ کا تو خاندان ہے ہی کوئی نہیں، آگا پیچھا ہی کوئی نہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بالکل ایک جانوروں کا بھی نہیں کہنا چاہیے، جانوروں میں یہ نہیں ہوتا بچوں کے ساتھ، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے بچوں کے ساتھ ایک خاص ایج سے وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہاں جو ریڑھی پہ کھڑا ہے وہ بھی کم نہیں ہے، جو اوپر ہے وہ پرچھے اتارتا ہے، وہ مگرمچھ ہے، وہ ڈائناسور ہے، وہ بھیڑیا ہے، وہ پھر وہ جو بوٹیاں کھاتے ہیں اس کا تو جواب ہی نہیں. اور بےغیرتی کی حد دیکھیں، کتنے ارب روپیہ مہنگا پی ٹی وی مرحوم، وہ حرام کا اڈا ہے، وہاں اپنے لوگوں کو ابلائش کرتے ہیں، کسی نے وہ چیئرمین لاتا، کسی نے فلانا، کسی کو پروگراموں کے ذریعے یہ وہ اربوں روپیہ کھا رہے ہیں. اور بے غیرت بند کر دو اس کو، آؤٹ ڈیٹڈ ہے. جیسے کبھی سواری کے لیے گڈے استعمال ہوتے تھے، ٹانگے استعمال ہوتے تھے، گھوڑے، خچر، اونٹ، اب وہ ختم ہو گئے زمانے. تو اس کا زمانہ ختم ہو چکا ہے. پی ٹی وی بہت خوبصورت، اب اس کے پاس خربوں کی جائیدادیں ہیں. اکیلا لاہور کا ٹی وی کس سڑک پہ ہے، کتنی جگہ پہ ہے، تو بیچو. ضمنی کہتے ہیں، پتہ نہیں گرانٹ، پتہ نہیں کتنے ارب کی، میں فگر بھول رہا ہوں. کوئی بے شرمی، کوئی بے حیائی، چونکہ اپنے قطوروں کو پالنا ہوتا ہے. ایک وائبل نہیں ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے. برا ہی نہیں گیا، کون دیکھتا ہے پی ٹی وی؟ اب تو لوگ عام چینل بھی نہیں دیکھ رہے، وہ کچھ اور دیکھتے ہیں. بھائی پوری دنیا سمٹ کے ایک ڈبے میں گوروں نے ڈال دی ہے، تو ادھر دیکھتے ہیں. پاکستانی سینما کب کا کھایا گیا؟ کبھی پی ٹی وی پرائڈ تھا ہمارا، اب نہیں ہے، وائبل نہیں ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ایک کام ہے، اس کو ختم کر دو بس. اتنے بے شرم اور اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں ہم. 80s کی بات ہے جب پاکستان میں پنجاب میں ہم نے کمبائن ہارویسٹرز انٹروڈیوس کرائیں. نیلا گنبد جس کو اب ری بلڈ کر رہی ہے پنجاب، وہ علاقہ، وہاں ریلے ہاؤس ایک بلڈنگ ہے، وہ تقریباً ساری ہمارے پاس. کمبائن ہارویسٹر سے کتنا بڑا فائدہ قوم کو ہوا. آرس واز دا فرسٹ کمپنی. ہوتا کیا ہے، جب ہاتھ سے گندم کاٹتے ہیں نا، اس میں گرین لاس بہت ہوتا ہے، دانا بہت ضائع ہوتا ہے. کمبائن ہارویسٹر چونکہ سائنٹیفک سی بات ہے، خیر نہیں موٹی بات میں کرتا ہوں. اب یہاں جو ہماری کمپنی تھی اس کے پاس تھی 22 کمبائن ہارویسٹر. گندم پکنی شروع ہوتی ہے سندھ کی طرف، ان علاقوں کی طرف، سرائکی پر، یعنی 22 کمبائنز مختلف علاقوں میں بکری ہوتی تھی. ان کے ساتھ سپیئرز وغیرہ، یہ وہ، ہر کمبائن کے ساتھ وہ 2-3 جیپیں شیپیں اور سٹاف، بہت لمبا چوڑا. وہ اس ملک پہ بہت بڑا احسان تھا. کانسیپٹ چینج کیا تھا ہم نے، بہت سمجھایا ریپڈا والوں کو، پتہ نہیں کون بے غیرت تھا، کیا کہ ہمیں وائرلیس کی فیسلٹی دے دو. کوئی کمبائن جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، پرزا پہنچانا ہے یا فلانا، یہ وہ سارا تو ہماری کنیکٹیوٹی بڑھ جائے. انہوں نے کہا جی نہیں. بے غیرت بولے نہیں، کیونکہ جی یہ تو بڑی سیکیورٹی کا خطرہ ہو جائے گا فلانا. ایسے لانتی لوگ ہیں. آج جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے اس کے ہاتھ میں بھی سیل فون ہے. یہ باپ ہے سیل فون وائرلیس کا، جیب پا کے پھر لاؤ.
ان بےغیرتوں نے اس وقت ہمیں وہ اجازت نہیں دی. میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں, وہ ملک کے فائدے کے لیے وہ پروجیکٹ. اس کے بعد یہاں کمبائن سے ہارویسٹ فصلوں کی گندم کی کٹائی کا رواج اس کے بعد شروع ہوا پاکستان میں. آج فار دا فرسٹ کمپنی ان پنجاب, الامار, وہ بیسیکلی ایک سعودی کمپنی تھی. تو اتنے ایسے لوگ ہیں اور اتنا ظلم, اتنی جہالت, اتنی بدتمیزی اس ملک میں ہوئی اور اب تک ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے بھٹو, میں اس کا مداح نہیں, میں نے اس کے لیے بڑا کچھ برداشت کیا ہوا ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ عقل آتی گئی, لیکن وہ تھا وہ بھی بس ایسی طرح ہی. لیکن اس کے چند احسانات ہیں, ان میں سے ایک احسان آپ کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا. پاسپورٹ عام آدمی کو ملتا ہی نہیں تھا اس ملک میں, نصیب میں ہی نہیں تھا. وہ بڑا اشرافیہ کا پیو سمجھا جاتا تھا جس کے پاس پاسپورٹ ہو. اندازہ لگاؤ, بھٹو نے پھر روزگار کے لیے ان کے دروازے باہر کھلوائے, یہ وہ مڈل ایسٹ, دبئی چلو, فلمیں بھی بنی. اس وقت پاسپورٹ عام بندے کو ملنا شروع ہوا. کہ اتنے خبیث اور شیطان لوگ ہیں. وزیروں کی رپورٹیں, وہ کدیاں رپورٹ ہیں, پورا ملک رپورٹ ہے, انہوں نے کارکردگی دی. آدھی وزارتیں, کم از کم آدھی, جن کا کوئی تک نہیں بنتا. لیکن نہیں, بہرحال یہ بچوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم. اور بات سنو صرف یہ, لیکن یہ بےغیرتی کے کان نہیں ہوتے, غیرت کے کان ہوتے ہیں, بےغیرتی کے نہیں. یہ پی ٹی پی کو جان چھوڑاؤ. میرا خیال ہے کہ پنجاب میں جتنا بچہ اسکول سے باہر ہے, جو پی ٹی وی پنجاب کے کھاتے میں آتا ہے, جو سندھ کے کھاتے میں آتا ہے, فلانا, جتنا بچہ جاتا ہے اسکول سے باہر ہے, اس کو سادہ کوارٹرز نما محلات نہ بناؤ, کمیشن نہ کھاؤ, تو سارا بچہ اسکول جا سکتا ہے. نہیں, کتنے ارب کی وہ اضافی گرانٹ مانگ رہے ہیں, ضمنی گرانٹ, اس کا مطلب ہے اور مانگیں گے, حرام پہ پل رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. ایک اور خوشخبری پاکستانیوں کے لیے, جاری مالی سال کے پہلے ماہ تجارتی خسارے میں 25.17% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. جولائی میں ملک کا مجموعی تجارتی خسارہ بڑھ کے $3.94 کروڑ. گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں تجارتی خسارہ $3.15 ارب تھا. اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اب کہاں پہنچ گیا ہے. یہ ان کا یہ جو کہا محسن نقوی نے کہ یہ نظام ڈھہ چکا ہے یا گر چکا ہے, تو میں نے اس پہ بات کی, شاید آپ کے ساتھ بھی شیئر کی ہو. اس ملک میں نظام تھا ہی کوئی نہیں, میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے. اور یہ وہ ملک ہے, فیض احمد فیض بھی جیل میں, احمد فراز بھی جیل میں, حبیب جالب بھی جیل میں, استاد دامن پنجابی کا ایک درویش شاعر تھا وہ بھی جیل میں. یہ سارے غدار ہیں. منٹو اردو زبان کا منٹو کہتے ہیں, منٹو ہے وہ خود انہوں نے کہا ہے کہ جیسے 1-2 ہے اس طرح منٹو ہے. وہ پرائیڈ ہے, باپ ہے اردو افسانے کا. اس کو فحاشی کے الزام میں, فحاشیاں تو بغیر تو پتہ نہیں کہاں ہو رہی ہیں. اور فوش ہوتا کیا ہے؟ فوش ہوتا ہے اپنی حدود سے تجاوز کرنا, یہ فحاشی ہوتی ہے. بہرحال ندیم افضل چند نے کہا ہے کہ پارٹی میں اکثریت کی رائے ہے کہ حکومتی بینچز کی بجائے اب ہمیں اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنا چاہیے. بینچوں پہ ضرور بیٹھنا ہے, بینچوں پہ جاؤ کرے اور بینچ مجھتے بیٹھو. لیکن بہرحال اگر عقل آ گئی ہے پیپلز پارٹی والوں کو, اس میں بھی واردات ہوگی, لیکن چلو ہم اس کو جیسے ہمیں سنایا جا رہا ہے ویسے ہی سنتے ہیں, جیسے دکھایا جا رہا ہے ویسے ہی دیکھتے ہیں. اکثریت حکومتی بینچز کی بجائے اب ہمیں اپوزیشن بینچز. ادھر ممکن ہے تمہاری عزت میں کوئی تھوڑا بہت اضافہ ہو. اس ارینجمنٹ میں سوائے اس کے یہ ذلتوں میں اضافہ ہوا ہے. آنے والا وقت بتا دے گا. میں یہ بات اپنے سما کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ یہ حکومت آنے والی نسلیں ہی گروی نہیں ڈال گئی. ان کو آنے والے ابھی جو بچے پیدا بھی نہیں ہو ان کو ہی نہیں بیچا انہوں نے, آنے والے ہر حکومت کو, آنے والے ہر حکمران کو بھی بیچ دیا. اب یہ جملہ میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں, اس کی وجہ ہے
پرکٹے فرشتے بھی آ جائیں گے نا، اب ان سے یہ اکانومی سنبھلے گی نہیں، چونکہ اس کو ایک طریقہ ہے اب سنبھالنے کا، اور وہ بھی اگر 2-4 سال میں نہیں ہوتا پھر اس سے بھی نہیں ہونا۔ افقی اور عمودی، جوہری اور بنیادی تبدیلیاں وہ لانے نہیں کسی نے۔ اس ملک کے فیوڈلز کا ہندوستان نے پہلا کام کیا کیا تھا آزادی کے بعد؟ جاگیرداری کا خاتمہ حرام ہے اسلام میں، یہاں یہ خون پی رہے ہیں ملک کا، غداریوں کے بس ان کو زمینیں ملی، نکالو کاغذات کہ بھائی تینوں ہے جڑے این 100 مربع جو بھی ہے، اتنے 1000 ایکڑ تمہارے پاس ہیں، کہاں سے آئے کاغذات؟ بولیں گے کب دیا، کس نے دیا، کیوں دیا، اور وہ زمینیں اگر 10-10 20-20 ایکڑ بعد پورے انٹیریئر سندھ کی بھوک ختم ہو جائے۔ یہ نہیں کہ علاج نہیں ہے، انہوں نے کرنا ہے۔ اگلی بات جی، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام میراتھن کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک بڑکاں بڑیاں مار دے، نیڑے تیڑے کھلوندے نہیں، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے تو فلاں نہیں ہے تو پتہ نہیں، اپنی کبھی شاعری اٹھا کے دیکھو، اتنا مبالغہ، اتنا جھوٹ۔ عوام میراتھن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمران خان کے لیے میراتھن ہوگی، عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالا گیا ہے، علاج نہیں کروایا جا رہا ہے۔ آج بھی عمران خان اگر چوروں ٹھگوں بگوڑوں کی طرح ایک دستخط کرے تو جیل سے باہر ہوگا، لیکن عمران خان کی جیل کی مشکلات پاکستان اور ہماری نسلوں کے لیے برداشت کر رہا ہے، اور عمران خان کو عدالتوں سے کوئی امید نہیں۔ لو بات سنو، گوہر صاحب ایڈے بڑے تسی بیرسٹر ہو، تو نہیں پتا پاکستان نے عدلیہ کی ہے، نسلیں بیت جاتی ہیں، فیصلے نہیں ہوتے، اور یہ آپ لوگوں کا جملہ ہے، وکلاء کا۔ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ جو انصاف پر وقت نہیں ملا وہ انصاف نہیں، وہ انصاف پہ کے منہ پہ تھوکنے کے مترادف۔ یہ اب اچھا عدالتوں سے کوئی امید نہیں رہی، پہلے کب رہی ہے؟ بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد۔ میں بھٹو ایڈمائرر نہیں ہوں، کبھی تھا، میں نے ویری ینگ، اس کے لیے جیلیں بھی کاٹنی، وہ پھانسی کا آٹ میں تھا، مطلب سزائے موت کی طرف بڑھ رہا تھا، تو اس زمانے میں ہمارا جذباتی کیفیت تھی۔ تو اب عدالتوں سے امید نہیں رہی، کدوں سی؟ بولو نا بیرسٹر صاحب، تو خدا دا خوف کرو۔ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ہائی کورٹ کے جج، ان کو بہت شریف، ان کا ڈی این اے بہت عمدہ ہوگا، وہ عدالت میں رو پڑے، چونکہ جس بندے نے کیس کیا تھا اس کا پوتا عدالت میں کھڑا تھا اور اس کی داڑھی بھی سفید ہو چکی تھی۔ یہ وہی ہیں عدالتیں، مگر امید نہیں رہی، تو کو امید سی اس تو پہلے بھی نہیں رہی، لیکن بہرحال زبردست ہے، جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ تھینک یو۔